समेट लो, बरस रहा है देख लो, चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म व इश्क का न खाली हाथ तुम रहो। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम आपके सामने दिरासतुन नहव का सबक नंबर 8 शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने 7 सबक तफसील के साथ पढ़े थे। 40 नंबर हमारा हो गया था, 39 नंबर। आज हम 40 नंबर से इसके शुरू कर रहे हैं। इसमें मकसूर और मुज़ाफ़ बयाए मुतकल्लिम, गैर तस्निया और गैर जमा मुज़क्कर सालिम, यानी जो इसमें मकसूर हो, और इसमें मकसूर उसे कहते हैं वो इसम जिसके आखिर में अलिफ़ मकसूरा हो, जैसे मूसा और हुबला। और मुज़ाफ़ बयाए मुतकल्लिम, यानी जो या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हो, जैसे ग़ुलामी या की तरफ मुज़ाफ़ है, और वो तस्निया भी ना हो और वो जमा मुज़क्कर सालिम भी ना हो। गैर जमा मुज़क्कर सालिम और गैर तस्निया का मतलब यानी तस्निया ना हो और जमा मुज़क्कर सालिम भी ना हो। तब इन का दोनों का इराब क्या होगा? इन दोनों किस्मों का इराब ज़म्मे तक़दीरी से होगा, यानी हालत रफ़ी में ज़म्मे तक़दीरी से होगा, और नसब फ़तह तक़दीरी से, और जर कसर तक़दीरी से होगा। यानी तीनों हालतों में इन दोनों किस्मों का इराब तक़दीरी होगा, इसलिए इन दोनों किस्मों को एक साथ बयान किया गया। और लफ्ज़ों में दोनों किस्में हमेशा यकसा रहेंगी, यानी दोनों में कोई फ़र्क ज़ाहिर नहीं होगा। जैसे हालत रफ़ी में कहें जा मूसा व असा व ग़ुलामी, यहाँ पर जा मूसा ये हालत रफ़ी में है और इसमें मकसूर है, तक़दीरी आराब है इसका ज़म्मे तक़दीरी से। असा ये भी जो है इसमें मकसूर है और हालत रफ़ी में ज़म्मे तक़दीरी से। ग़ुलामी ये भी हालत रफ़ी में है और इसमें ये जो है, और मुज़ाफ़ बयाए मुतकल्लिम है, ये जो मुज़ाफ़ हो या मुतकल्लिम की तरफ, यानी इसको हम कहेंगे कि जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा जो इसम या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हो, तो ये इसका इराब हालत रफ़ी में ज़म्मे तक़दीरी से है। और व अबी इसका इराब भी हालत रफ़ी में है और ज़म्मे तक़दीरी से। अब उनका इराब जो आपने पढ़ा है अस्माए सित्ता का इराब, वो उस वक्त होगा हरफ़े हुरूफ के साथ जब वो किसी या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ मुज़ाफ़ हो, लेकिन जब या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ होंगे वो, तो उनका इराब भी इसी किस्म का बनेगा जो ग़ुलामी का है। तो ये चारों मिसालें जो आपके सामने पेश की, ये हालत रफ़ी की हैं और ज़म्मे तक़दीरी है। इनका पहली वाली जो 2 मिसालें मूसा व आसा इसमें मकसूर की हैं, और दूसरी ग़ुलामी व अबी ये जो मिसालें हैं वो जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा जो या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हो, ये हालत रफ़ी। अब दूसरी रायतु मूसा व आसा व ग़ुलामी व अबी, यहाँ जो है यहाँ पर भी सेम इनका इराब जो है यह लफ्ज़ों में बिल्कुल यकसा हैं, बिल्कुल इनका इराब हालत नस्बी में भी जो है तक़दीरी है, जो आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो मूसा यह हालत नस्बी में है, आसा भी हालत नस्बी में है, और ग़ुलामी भी हालत नस्बी में है, और अभी भी हालत नस्बी में। इनका इराब हालत नस्बी में फ़तह तक़दीरी है। मररतु बे मूसा व आसा व ग़ुलामी व अबी, यहाँ पर ये चारों हैं हालत जर्री में, और हालत जर्री में भी इनका इराब जो है हमेशा एकसा रहता है, यानी हालत जर्री में भी इनका इराब तक़दीरी रहेगा, और कहेंगे हालत जर्री में कसर तक़दीरी है इनका इराब। तो पहली हालत रफ़ी हुई ज़म्मे तक़दीरी, दूसरी हालत नस्बी फ़तह तक़दीरी, और तीसरी हालत जर्री कसर तक़दीरी है। नंबर 41 इसमें मनक़ूस। इसमें मनक़ूस का रफ़ा ज़म्मे तक़दीरी से होता है, नसब फ़तह लफ्ज़ी से, और जर कसर तक़दीरी से होगा। इसमें मनक़ूस का जो इराब है वो बस 2 हालतों में तो इसमें मकसूर की तरह रहेगा,
اور باقی ایک حالت میں جو ہوگا اس سے بدل جائے گا، یعنی حالت نسبی میں فتح لفظی سے ہو جائے گا، باقی اس کی حالت رفیع اور حالت جری وہ کسر تقدیری سے رہے گی۔ اس میں منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل اس کے مکسور ہو، تو اس میں منقوص کا رفع ضمہ تقدیری سے، نصب فتح لفظی سے اور جر کسر تقدیری سے ہوگا۔ جیسے جاء القاضی و قاضٍ، چاہے الف لام کے ساتھ کہیں یا الف لام کے ساتھ کہیں اس کو، جب جاء القاضی، جب اس کو اس طرح کہیں گے تو اس صورت میں کہیں گے جاء القاضی۔ تو اب یہاں دیکھیں جاء القاضی، یہاں پر اس میں مکسور ہے، اس کے آخر میں یا ہے اور ما قبل اس کے کسرہ ہے اور اس کا اعراب حالت رفیع میں ضمہ تقدیری ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی جو ہے وہ قاضٍ، یہاں پر بھی اس کا اعراب حالت رفیع میں ہوتا ہے اور ضمہ تقدیری سے ہوتا ہے۔ دوسری ہے حالت نسبی میں رأیت القاضیہ و قاضیًا، یہاں جو ہے یہاں پر بھی دیکھیں قاضیہ اور قاضیًا، یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو نصب نظر آ رہا ہے اور قاضیًا میں بھی نصب نظر آ رہا ہے، تو حالت نسبی میں اس کا فتح لفظی سے ہوتا ہے، جیسے یا ہے اور یہاں پر فتح ہے۔ حالت جری ہے مررت بالقاضی و قاضٍ، یہاں پر بھی حالت جری میں اس کا اعراب جو ہے وہ کسر تقدیری سے ہے۔ تو حالت جری اور حالت رفیع دونوں ایک سی ہیں، یعنی ان کا جو ہوگا وہ تقدیری ہوگا اور حالت نسبی فتح لفظی سے ہوگا۔ یہاں قاضٍ چاہے الف لام کے ساتھ بولیں چاہے بغیر الف لام کے بولیں، دونوں میں اس کا اعراب جو ہوگا وہ تقدیری ہوگا۔ نمبر 42 ہے جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، یعنی جو ایک تو پیچھے بیان کیا گیا وہ جمع مذکر سالم جس کے آخر میں واو ہو اور ما قبل اس کے مضموم اور نون مفتوح لگا ہوا ہو، اور دوسری قسم جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کا رفع واو تقدیری سے اور نصب و جر یا ما قبل مکسور سے ہوگا، نصب و جر یا ما قبل مکسور سے ہوگا۔ جیسے جا مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ یہاں دیکھیں یہاں تینوں ایک سے لگ رہے ہیں آپ کو، لیکن یہاں انہوں نے کہا کہ رفع واو تقدیری سے اور نصب و جر یا ما قبل مکسور سے ہوگا۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے یوں سمجھیں کہ مسلمیہ یا اصل میں حالت رفیع میں مسلمون یا تھا، مسلمون یا تھا، تو وہاں پر واو موجود تھا، مسلمون یا تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، اب ہو گیا مسلمویا، پھر واو کو یا سے بدل دیا، پھر جو مسلمویا تھا پھر واو کو یا سے بدل دیا، اب ہو گیا مسلمویا، پھر جو ہے یا کا یا میں ادغام کر دیا، مسلمیہ ہو گیا۔ اب چونکہ یا کی مناسبت سے جو میم پہ ضمہ تھا اس کو کسرے سے بدل دیا تو ہو گیا مسلمیہ۔ اور حالت نسبی اور جری میں رأیت مسلمیہ مررت مسلمیہ، یہاں جو ہے نصب و جر میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہے اور حالت رفیع میں واو تقدیری سے، تو یہ جو ہے حالت نسبی اور جری میں آپ اس کی حالت جو نکلے گی وہ مسلمین یا تھی، مسلمین نیا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا بس، اور پھر اس کے بعد ایک جو یا متکلم کی آئی اس یا کا پہلی والی یا میں ادغام کر دیا گیا، مسلمیہ ہو گیا، ایسی حالت جری میں ہوا۔ تو حالت جری اور حالت نسبی میں اس کا اعراب جو ہے وہ یا ما قبل مکسور کے ساتھ اس لیے ہے کیونکہ ادغام جب کر رہے ہیں تب بھی وہ پہلی والی جو یا تھی جو مذکر سالم کی وہ اب بھی یہاں پر برقرار ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کا اعراب حالت نسبی و جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوگا۔ اور رہا حالت نسبی رفیع میں تو وہ وہاں واو موجود نہیں رہتا ہے نون کو گرانے کے بعد، بلکہ وہاں پر واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے تو واو ختم ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے کہا جاتا ہے اس میں واو تقدیری ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نون کو گرانے کے بعد یا پھر بھی موجود رہتی ہے، پھر ایک یا جو متکلم والی ہوتی ہے اس یا کا اس یا میں ادغام کر دیتے ہیں، تو اس اعتبار سے یا یہاں پر لفظاً موجود ہے، اس اعتبار سے اس کا اعراب حالت نسبی و جری میں یا لفظی سے ہوگا، یا سے ہوگا، یا یعنی حالت نسبی جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 43 بیان فرما رہے ہیں عامل 21 ہیں، عامل 21 ہیں، ان میں سے سب سے پہلے ہیں اول حروف جارہ۔ حروف جارہ
یہ جو ہیں عامل ہیں اور یہ عمل کرتے ہیں، اسم و خبر پر داخل ہوتے ہیں، اس کا اسم و خبر پر داخل ہو کر اسم کو ان کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں، اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، اور یہ 6 حروف ہوتے ہیں: انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ۔ پھر اس کے بعد بیان فرما رہے ہیں، دوسرا ہے حروف اول تو ہے پہلا حروف جارہ، دوسرا حروف مشبہ بالفعل۔ حروف جارہ یہ 17 ہیں، اور 17 یہ ہیں حروف جارہ، یہ اسم پر داخل ہو کر اپنے اسم کو مابعد کو مجرور کرتے ہیں، اور وہ 17 ہیں: باؤ، تاؤ، کاف و لام، واو، منصوب مسخلہ، ربا، حاشا، من، عدا، فی، انالا، حتی، الی۔ تو دوسری حروف مشبہ بالفعل ہوئی جو ترتیب میں ہم نے پہلے بیان کر دیا، اور تیسری ہے ما اور لا مشابہ بلیسا۔ ما اور لا جو مشابہ بلیسا ہوتے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں اسم و خبر پر داخل ہو کر یہ عمل یہ کرتے ہیں کہ ما اور لا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مسند الیہ کو رفع کرتے ہیں اور مسند کو نصب کرتے ہیں۔ اس کا بیان تفصیلی آگے آ رہا آپ کے سامنے۔ تیسری قسم ہے ما و لا مشابہ بلیسا، تو یہ 2 ہیں ما و لا مشابہ بلیسا۔ چوتھی قسم ہے لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس یہ ہوتا ہے کہ لائے نفی جنس اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع کرتا ہے، جیسے لا رجل قائم، تو یہاں جو ہوتا ہے لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ پانچویں قسم ہے حروف ندا۔ حروف ندا یہ جو ہیں وہ داخل ہو کر کے اپنے اسم کو مرفوع کرتے ہیں، اگر یہ اس کا اسم معرفہ ہوگا تو اس پہ رفع دیتے ہیں، جیسے یا، زیدو وغیرہ۔ اس کی جو ہے وہ تفصیل اور آگے بھی ہے کہ نکرہ غیر معین ہو تو اس کو وہ رفع نہیں دیں گے، اور منادہ بنتا ہے جو اس کا اسم ہوتا ہے۔ تو 5 حروف ہیں یہ بھی، اور یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ۔ چھٹی قسم ہے نواسب مضارع۔ نواسب مضارع وہ 4 ہیں، وہ جو فعل مضارع پر داخل ہو کر وہ اس کو جو ہے نصب دیتے ہیں، اور وہ 4 ہیں: ان، لن، کئی، اذن۔ اور 7ویں قسم ہے جوازم مضارع، یعنی یہ جو ہے جوازم ہے اور یہ مضارع پر داخل ہو کر مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور وہ 5 ہیں: لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے اور 7ویں قسم ہے تمام افعال۔ جتنے بھی تمام افعال ہیں وہ 8ویں قسم ہے تمام افعال، وہ جو ہیں تمام افعال وہ بھی اپنا عمل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے 9ویں قسم ہے اسماء شرطیہ۔ اسماء شرطیہ کا بیان بھی آپ کے سامنے کتابوں کے اندر موجود ہے، وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور 10ویں قسم ہے اسم فعل بمعنی ماضی۔ اسم فعل بمعنی ماضی جیسے کہ رویدہ، وبلہا، وحیال، ہیہاتا، شتانہ وغیرہ، اسم فعل کی بحث میں اسے آپ کو تفصیل سے مل جائے گا۔ اور 11ویں قسم ہے اسم فعل بمعنی امر حاضر، جیسے اترک اور اسی طرح خذ، اس طرح کے اسم فعل ہیں، جیسے رویدہ، اترک، اسی طرح اسم فعل ہے نزال، انزل کے معنی میں، تو یہ اس کا بیان بھی آپ جو ہے وہ حروف عاملہ کی بحث میں دیکھ سکتے ہیں۔ 12ویں قسم ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل یہ بھی جو ہے عامل ہے اور یہ بھی اپنے اسم کو رفع کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 13ویں قسم ہے اسم مفعول۔ اسم مفعول یہ اپنے اسم کو نائب فاعل بناتا ہے داخل ہو کر کے، تو اسم مفعول بھی جو ہے عاملہ میں سے ہے۔ 14ویں قسم ہے صفت مشبہ۔ صفت مشبہ فعل لازم کا عمل کرتا ہے، اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ 15ویں قسم ہے اسم تفضیل۔ اسم تفضیل کا بھی فاعل ہوا کرتا ہے۔ اور شانز دہم 16ویں قسم ہے مصدر۔ مصدر یہ جو ہے مصدر کا بھی عمل آپ تفصیل سے ساتھ اپنی کتاب میں پڑھیں گے۔ مصدر بھی عاملوں میں سے ہے، اور اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مصدر ہے، تو مصدر یہ بھی اپنے فعل معروف فعل کا سا عمل کرتا ہے بشرطے کہ مفعول مطلق نہ ہو، جیسے اعجبنی ضرب زید عمرن۔ اسی طرح اس میں تفضیل کے بارے میں بتایا گیا، اس میں تفضیل کا عمل اپنے فاعل میں ہوا کرتا ہے،
تو اس میں تفضیل بھی عمل کرتا ہے، اور پھر اس کے طریقے جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ صفت مشبہ بھی اس کا عمل بھی اپنے فعل کی طرح ہوتا ہے، بیان کیا گیا۔ اور اس کے بعد ہے حفدہم، 17ویں قسم ہے مضاف۔ مضاف جو ہے، مضاف یہ بھی جو ہے عاملوں میں سے ہے، اور یہ اپنے مضاف الیہ کو جر دیا کرتا ہے۔ حفدہم یعنی مضاف ہے، یہ بھی اپنے مضاف الیہ کو جر دیا کرتا ہے، یہ بھی عامل ہے۔ حفدہم یعنی 18ویں قسم ہے اسم تام۔ اسم تام یہ ہوتا ہے، یہ اپنی تمیز کو نسب دیا کرتا ہے، اور جیسے کہ اس کو کہا جائے اندی قفیزان برم، تو یہ اسم تام کی جو مثالیں ہوتی ہیں، یہ اپنی تمیز کو نسب دیتا ہے۔ برن یہ اس کی تمید ہے جس کو نسب دے رہا ہے یہ، اور قفیزان یہ کہیں گے کہ اسم تام ہے۔ اور اسم تام کی اگر تعریف آپ دیکھیں گے تفصیل سے بیان، تو آپ کو کتابوں میں مل جائے گا کہ تمامی اسم کا تام ہونا، اور اسم تام وہ اسم ہے جو اپنی موجودہ حالت میں مضاف نہ ہو، اور جیسے کہا جاتا ہے اندی 11 درہم رجلاً، تو یہ 11 یہ کہیں گے یہ اپنے اس کے آخر میں تقدیراً تنوین ہے، اور یہ اپنے جو ہے رجلاً کو یہ نسب دے رہا ہے۔ اس طرح سے اس کے بارے میں پوری تفصیل آپ کو نومیر کے اندر اسم تام کی مل جائے گی کہ اسم تام جو ہے وہ اپنی موجودہ حالت میں مضاف نہیں ہوتا ہے۔ اس کی کوئی جو ہیں وہ 6 صورتیں بنتی ہیں اسم تام کی، یہاں ذکر کرنے کا مقام ان کو نہیں ہے۔ اور 19ویں قسم ہے اسماء کنایہ۔ اسماء کنایہ اور وہ جو ہیں وہ کم اور قضا ہیں، اور یہ بھی جو ہیں کسی عدد مبہم سے کنایہ ہوتے ہیں، اور اس میں سے کم استفہامیہ تمیز کو نسب دیتا ہے، اور قضا بھی تمیز کو نسب دیتا ہے۔ 20ویں قسم ابتدا یعنی عامل لفظی سے اسم کا خالی ہونا، اور عامل لفظی سے جو اسم کا خالی ہونا وہ تو ہے فعل مضارع ہے، اور ایک مبتدا اور خبر ہے۔ مبتدا خبر کا عامل لفظی نہیں ہوتا، معنوی ہوتا ہے، تو یہ بھی عامل ہیں۔ اسی طرح فعل مضارع کا حروف نواصب و جوازم سے خالی ہونا، یعنی اسم کا عوامل لفظی سے خالی ہونا، یہ مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے، اور فعل مضارع کا نواصب و جوازم سے خالی ہونا یہ فعل مضارع کو رفع دیتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے بیان کیا 20 و یکم 20ویں قسم ہو گئی ابتدا یعنی عامل لفظی سے خالی، اسم کا خالی ہونا وہ مبتدا ہو گئی، اور 20 و یکم ہوئی مضارع کا ناصب و جازم سے خالی ہونا، تو یہ فعل مضارع کو رفع دیتا ہے۔ نمبر 44، اب شعر کی صورت میں ایک چیز بیان کر رہے ہیں۔ قسم اول میں حروف جار راہ ہیں 17، جیسے آپ نے دیکھا 17 یعنی پہلی والی قسم میں حروف جار راہ ہیں 17۔ دیکھ لو اس بیت میں وہ سب لکھے ہیں ایک جا یعنی ایک جا مانے ایک جگہ۔ دیکھ لو وہ اس بیت میں سب لکھے ہیں ایک جگہ، اور وہ یہ ہیں با و تا و کاف و لام و واو و مز مسخلا ربا حاشا من عدا فی ان علا حتی الا۔ حرف جار جس اسم پر آئے گا اس کے آخر میں جر کرے گا، جسے بحجارۃ من سجیل، یہاں با حرف جر داخل ہوا تو اپنے ما بعد حجارتین کو مجرور کیا جو آپ تاپے کسرہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح من جو حرف جر ہے یہ داخل ہوا من سجیل پر، یہاں پر بھی اس نے لام کو کسرہ دیا۔ نمبر 45 بیان فرما رہے ہیں قسم دوم میں مشابہ فعل کے 6 حرف ہیں، یعنی حروف مشبہ بالفعل۔ تو یہاں آپ شعر کی صورت میں اس چیز کو بیان کر رہے ہیں، وہ چیز جو وہاں پر صرف اجمالاً تھی، ہم نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا تھا۔ قسم دوم میں مشابہ فعل کے 6 حرف ہیں، ان سبوں کو ما عمل ایک شعر میں ہے لکھ دیا، یعنی ان سبوں کو 6 کو ایک شعر میں جو عمل ہے ان کا وہ لکھ دیا۔ کیا؟ انا اور انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعلہ مبتدا کے ناصب اور رافع خبر کے ہیں صدا، یعنی مبتدا کو نصب کرنے والے اور خبر کو رفع کرنے والے ہیں صدا مانے ہمیشہ۔ تو یہ حروف جب داخل ہوتے ہیں تو مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع کرتے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ پر آتا ہے، مسند الیہ کو نصب اور مسند کو رفع کرتا ہے، جیسے ان اللہ غفور، یہ کلمہ جلالت اذن کا اسم جو منصوب ہے
اور خبر یہ اس کی خبر ہے، اور اس کو خبر کو مسند ہے جس کو، اور مسند الیہ کو رفع کرتا ہے، تو مسند الیہ کو نصب کرتا ہے اور مسند کو رفع کرتا ہے، تو خبر یہ اس کی غفور ہے جو مرفوع ہے۔ تو فرماتے ہیں مسند الیہ کو نصب اور مسند کو رفع کرتا ہے، جیسے ان اللہ غفور، مسند الیہ کو حرف مشبہ بالفعل کا اسم اور مسند کو حرف مشبہ بالفعل کی خبر کہتے ہیں۔ تو کلمہ جلالت جو ہے وہ انا کا اسم ہے اور غفور یہ اس کی خبر ہے۔ نمبر 46 فرما رہے ہیں قسم سوم میں ہیں لا سے مشابہ ما ولا ہیں یہ رافع اسم کے ناصب خبر کے دائمہ، یعنی قسم سوم جو اوپر بیان کی گئی اس میں آیا تھا ما مشابہ بلیسا، تو قسم سوم ہے لیسا سے مشابہت رکھنے والے وہ ما واللہ ہیں، یہ رفع کرنے والے ہیں اسم کو اور ناصب خبر کے ہیں دائمہ، یعنی ہمیشہ خبر کو نصب کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بیان فرما رہے ہیں، ما تو نکرہ و معرفہ دونوں پر آتا ہے، مگر ما یعنی ما نکرہ و معرفہ دونوں پر آتا ہے، لا فقط نکرہ پر آتا ہے، اے عزیز با صفا، اور لا کا جو استعمال ہے وہ لا صرف نکرہ پر آتا ہے، اے پیارے، اے عزیز، اے پیارے۔ فرماتے ہیں پھر اس کو مزید ما اور لا جملہ اسمیہ پر آتے ہیں، مسند الیہ کو رفع کرتے ہیں اور مسند کو نصب کرتے ہیں، جیسے ما ھذا بشر، ما جو ہے یہ مشابہ بلیسا ہے اور ھذا اس کا اسم ہے، اور اس پر اعراب اس لیے ظاہر نہیں ہو رہا کیونکہ یہ ھذا مبنی ہے اور مبنی پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا، اور بشرن اس کی خبر ہے جو منصوب ہوتی ہے۔ لا رجل قائمن، یہ لا جو ہے مشابہ بلیسا ہے اور رجل اس کا اسم ہے اور قائمن اس کی خبر ہے جو منصوب ہے۔ انشاءاللہ اگلے بیان میں سبق نمبر آج 8 ہم مکمل کرتے ہیں، 46 تک ہم نے اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اگلے سبق میں آپ کو 47 نمبر سے اس کو بیان کریں گے۔ باقی آج کا یہ سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں۔